रहीम। आज हम इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से अपने आप लोगों को ज़हमत दी, अपने सहाफ़ी भाइयों को हम उनके बड़े मशकूर हैं कि वो आज सुबह के वक्त में टाइम निकाला उन्होंने ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए और उसको टेलीकास्ट करने के लिए। हमारी काबीना की ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी वाइस प्रेसिडेंट है शाज़िया जाफ़रानी, जनरल सेक्रेटरी सरीना अदनान, हमारी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी शाज़िया इमरान, हमारी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी आसिया राशिद, हमारी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सनोबर फरहान, हमारी वीपी आसमा जहांगीर, हमारी यहाँ की चनेसर की प्रेसिडेंट फिरदौस मुज़फ़्फ़र और उज़्मा शर्जील हमारी वाइस प्रेसिडेंट, ये सब माशाल्लाह यहाँ पे आज मौजूद हैं और बाकी ख़वातीन अरकान भी मौजूद हैं। ख़वातीन का आलमी दिन 1857 में न्यूयॉर्क में जब ख़वातीन को उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे थे, वो टेक्सटाइल वर्कर्स थी, उन्होंने वो पहली स्ट्राइक निकाली थी कि उनकी तनख्वाहें कम थीं और उनको उनकी सहूलियात मैसर नहीं की जा रही थी। इसमें उन्होंने वो पहली अपनी ख़वातीन का भरपूर एहतजाज निकाला। उस एहतजाज के बाद उनकी जानें भी गईं और उन्हें बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उस कुर्बानी का उनको फ़ायदा हुआ। ये ख़वातीन आज हम इस वुमेंस डे को बेसिकली अपनी मईशत और कल्चर और हमारी सियासत में जो कंट्रीब्यूशंस हैं उसके हवाले से इस दिन को मनाया जाता है। ख़वातीन की सियासत, कल्चर और मईशत पे क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, इसका सबसे बड़ी बात तो मैं ये करूँगी कि हम हैं 50%। पहले हम 51% थे, लेकिन अब की जो लेटेस्ट हमारे फिगर्स हमारे सामने आते हैं सर्वे के बाद, हम इस वक्त 50% हैं। तो 50% को 50% की तरह ही लेना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम मईशत को देखें तो बेहद बेहतरीन एंटरप्रेन्योर्स हमारी ख़वातीन हैं जिन्होंने इस वक्त मईशत में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं। उसमें अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें, उसके अंदर आपको बेहद ऐसे बड़े नाम नज़र आएंगे जो ख़वातीन अपने बिजनेसेस कर रही हैं, जैसे सना सफ़ीनाज़ है, मारिया बी है। इसके अलावा हमारी आईटी इंडस्ट्री है, जिसमें कि हमारी जो बड़ी रिनाउंड आईटी एक्सपर्ट जिन्होंने आईटी इंडस्ट्री में बहुत कंट्रीब्यूशंस अदा की हैं, वो जहां आ रहा है। आईटी इंडस्ट्री के बाद मैं आ जाऊंगी हमारी हैंडी क्राफ्ट्स की, यहाँ मारखोर की सीईओ हैं जिनका नाम है सिद्रा कासिम। इस तरह की ख़वातीन भी हमारे माशरे में इस वक्त बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। हमारी फ़ीमेल टैक्स पेयर्स में साइमा शेख हैं, साइमा शहबाज मलिक हैं, जो एफबीआर की हाईएस्ट टैक्स पेयर्स में उनकी लिस्ट में उनके शुमार होता है। सो अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट का अहाता करें, वहाँ पे ख़वातीन अपना इस वक्त बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। सियासत की क्या बात है। सियासत में ख़वातीन ने जिस तरह की कुर्बानियाँ दी, उसका मैं नाम लेना ज़रूरी समझूँगी हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी, कि जिन्होंने एज़ अ ख़ातून उन्होंने अपने आप को मनवाया, उन्होंने काम किया। फिर हमारी जैसे ये खैर शुरू तो फ़ातिमा जिन्ना से होता है, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी स्टांस पे खड़ी रहीं, कुर्बानियाँ दी और वो एक कदम भी पीछे नहीं हटी सियासत में, उन्होंने बुनियाद डाली थी। उसके बाद राना लियाकत अली ख़ान का नाम आता है। उसके बाद हमारी प्राइम मिनिस्टर जो एक गुजरी हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनका नाम आता है। उसके बाद लातादाद ऐसे नाम हैं। हमारे इस वक्त करंटली जो किरदार बेहद बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं सियासत में, वो हमारी मैडम यास्मीन राशिद जो इस वक्त पंजाब की सदर हैं, वो एक आयरन लेडी का किरदार अदा कर रही हैं। वो किसी चीज़ से उन्होंने ना अपनी उम्र का, ना उन्होंने किसी चीज़ का, बेहद बहादुर खातून है। उन्होंने डट के इमरान खान का हरावल दस्ता बनकर सामना कर रही हैं। शीरी मज़ारी को ले लें आप, और इंतहाई बेहतरीन नाम है हमारी वुमेन विंग की प्रेसिडेंट, इंतहाई बहादुरी के साथ वो बात करती हैं। इस वक्त की सियासत में जिस वक्त किसी भी वक्त पकड़ के जेल में डाल देते हैं, हमारी वुमेन विंग की प्रेसिडेंट कमल शोज़ेब बेहद सच्चाई और बहादुरी के साथ बात करती हैं।
اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے خواتین کا نکلنا سیاست میں اور اپنا کردار ادا کرنا. انتہائی اہم کردار سیاست میں جب آپ ادا کرتے ہیں تو جب آپ سیاست کو سٹیبل کرنا چاہتے ہیں تو تبھی معیشت بھی سٹیبل ہوتی ہے, اور معیشت سٹیبل ہوگی تو مہنگائی بھی کم ہوگی, جو مہنگائی جس کا رونا آج پورے پاکستان میں رویا جا رہا ہے. تیسری چیز جس کا احاطہ 8 مارچ وومنز اسپیشل ڈے جو ہے انٹرنیشنل ڈے کرتا ہے, وہ ہے آپ کا کلچر. کلچر ایک خاتون سے بنتا ہے. آدمی خاندان کو ان کی افزائش ضرور کرتا ہے, لیکن عورت جو ہے وہ بیسیکلی گھر کو پالتی بھی ہے, بناتی بھی ہے. مرد گھر کا حاکم ہے, لیکن عورت مرد کو پیدا کرتی ہے. عورت گھرانوں کی تربیت کرتی ہے. اگر عورت گھرانوں کی ٹھیک تربیت نہیں کرے گی تو آپ کا سوشل فائبر ڈسٹرب ہو جائے گا. آپ کی جو کہتے ہیں اس کو کہ ایک گھر کی اکائی جو ہے اس کا جو سوشل سسٹم ہے, جو اس کا ایتھیکل سسٹم ہے, جسے کہتے ہیں کہ اخلاقیات, وہ بھی سارے ختم ہو جائیں گے. اگر ہماری عورتیں اپنے بچوں کی تربیت اچھی سے نہیں کریں گی تو آپ یقین کیجئے کہ ہمارا معاشرہ کہیں نہیں کھڑا ہوا, کہیں بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی, سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ صرف آپ کی مائیں ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی, آپ کو بتایا کہ اچھے اور برے کا فرق کیا ہوتا ہے. خواتین, میں آج آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں کوئی فیمنسٹ نہیں ہوں, نہ ہماری پارٹی کا ایسا کوئی ہے کہ ہم خواتین کو, یا ہم جس طرح یہ عورت مارچ میں کیا جاتا ہے, ہم بالکل اس کو ناپسند کرتے ہیں, نہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم سپورٹ کرتے ہیں ان حقوق کو جو اللہ پاک نے اور پاکستان کے قانون نے عورت کو دیے. ہم چاہتے ہیں, صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ قوانین وہ عورت کو ضرور اس کے حقوق دیے جائیں, اور عورت کو ضرور اس کے حقوق دیے جائیں. اس پہ پھر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس سلسلے میں ہماری گورنمنٹ نے بہت اہم کردار ادا کیا. اس بات کو کبھی بھی ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, بڑے افسوس کی بات ہے, لیکن جب ہم 2018 میں حکومت میں آئے تو پہلے سال میں 2018 میں کوئی بل خواتین کے لیے پاس نہیں کیا گیا, لیکن دوسرے سال میں 2 بے حد اہم بل پاس کیے گئے. جو زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ وہ منظور کیا گیا. اس کے بعد ہمارا انفورسمنٹ آف وومن رائٹ ایکٹس یہ منظور کیا گیا, جو خواتین کی انہیریٹنس کے حوالے سے آپ یہ بے حد آپ کا اسلامی رائٹ بھی ہے, جو ہمارا معاشی رائٹ بھی ہے, وہ خواتین کو اس کا یہ اتنا اہم بل پاس کیا گیا. یہ اس کے بعد آپ کے آئی سی ٹی کے ڈسیبل پرسنس کے لیے جو بل تھا وہ پاس کیا گیا. اس کے اندر خواتین کو یہ بتایا گیا, اور اس کے اندر جو خواتین, جو معذور خواتین اور معذور بچے ہیں, ان کے لیے اہم پروویژنز اس کے اندر ایڈ کی گئی. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا موٹر وے پہ ایک بہت برا واقعہ پیش آیا تھا, اور اس کے بعد اینٹی ریپ ایکٹ یہ بنایا گیا, جس کے تحت کہ کوئی خاتون اگر اکیلی کہیں بھی جا رہی ہو تو اس میں یہ میک شور کیا گیا کہ اس کو اس کے بعد اس طرح کی کوئی تھریٹ اور اس طرح کی کوئی تکلیف کا, اس طرح کی سیکشول ابیوز کا سامنا نہ کرنا پڑے. میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 1856 خواتین کے اغوا کے کیسز پچھلے 11 ماہ سے ہوئے سندھ میں, اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کراچی جو ایک تعلیم یافتہ شہر ہے, یہاں پہ 58.4% یہاں پہ اغوا ہوئے خواتین کے, لڑکیوں کے. یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خواتین کو کیونکہ تحفظ فراہم نہیں کیا گیا, ان کو سندھ کی گورنمنٹ تحفظ فراہم کرنے سے قاصر ہے. سیکشول ابیوز کے کیسز 142 سیکشول ابیوز کے کیسز ہوئے ہیں, جس میں 93.7% آپ کے ریپ کیسز ہیں. 4.9% اس میں گینگ ریپ بھی ہوئے ہیں خواتین کے, جس کے اوپر کے کوئی ایکشن نہیں لیے گئے. 1.4% اس میں انسیسٹ کے کیسز ہیں. ہم اس کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کے خلاف اقدامات کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ سندھ گورنمنٹ
مجھے یہ خواتین کے انٹرنیشنل ڈے پہ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے. سندھ اور پورا کراچی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آدھی سے زیادہ آبادی کے حقوق کو تہو بالا کر دیا گیا یہاں پہ, اور عورتیں محفوظ نہیں ہیں, بچیاں محفوظ نہیں ہیں. حیدرآباد میں جسمانی ہراسگی کے کیسز میں مطلب سب سے زیادہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں. ہماری اگر آپ اس کو لے لیں کہ اچھا دوسری چیز میں آ جاؤں گی تعلیم کے اوپر. بچیوں کی تعلیم کے اوپر توجہ پورے سندھ میں نہیں دی گئی. 5000 سے اوپر سکولز ہیں وہاں پہ, اور یہ بہت کم تعداد ہے. اس میں پرائمری کے بعد بچیاں گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ اس قدر ظالم ہے کہ اگر یہ وہ پیسہ جو لڑکیوں کے ہائی سکولز پہ لگانا چاہیے یہ ووٹ خریدنے پہ لگاتے ہیں. یہ سندھی معصوم عوام جو ہوتی ہے اس کے ووٹوں کو خریدنے کے لیے لگاتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں جنہوں نے آگے سندھ کا کراچی کا مستقبل سنوارنا ہے ان کے لیے کوئی سکول بھی بنا دیں. وہ پرائمری سکولز کے بعد وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں. اور آپ یقین کیجئے کہ اگر خواتین کو تعلیم نہیں دی گئی, اگر ان کو معاشی طور پہ مستحکم نہیں کیا جاتا تو یہ اس معاشرہ کبھی بھی پھل پھول نہیں سکتا. پاکستان کی خوشحالی کی ضامن یہ بات ہے کہ آپ خواتین کو معاشی طور پہ مستحکم کریں. جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف نے بل ہمارا سکسیشن سرٹیفکیٹ اتنا آسان کر دیا کہ خواتین کو ان کا انہیریٹنس رائٹ اب آٹومیٹیکلی مل جاتا ہے. اب وہ مسائل نہیں ہوتے کہ انہیں اگر ان کے کسی گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو جائے باپ کی یا شوہر کی تو ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا. اتنا آسان نہیں ہے اب یہ سب کرنا. اور یہ ہمارے لیڈر جن کا ویژن خواتین کو امپاور کرنا تھا پاکستان میں, ان کے دور حکومت کے اندر کیا گیا. آگے بھی اگر ہمیں موقع ملا تو ہم ضرور اس کے اوپر انشاءاللہ کام کریں گے. دیکھیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو آپ اگر 50% کو ان کو عزت دیں, ان کو حقوق دیں ان کے, تو آپ کا معاشرہ سنورنے میں میرا خیال ہے 1 سے 2 یا 3 مہینے لگیں گے. آپ کا معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچے گا. اپنی خواتین کو نہ صرف آپ انکریج کیا کریں, ان کی ہمت بھی بندھایا کریں, اور ان کو ان کے جو اللہ پاک نے اور پاکستان کے آئین نے انہیں حقوق دیے ہیں ان کے حقوق کو پورا کرنا ہم سب مردوں کا, آپ سب مردوں کا, آپ کے ہمارے بھائیوں ہمارے سب مردوں کا فرض ہے یہ کہ وہ خواتین جو ان کے گھروں میں بھی ہیں, وہ خواتین جو ان کو ورک پلیس پہ ملتی ہیں, وہ خواتین جو ان کو سڑکوں پہ ملتی ہیں, وہ آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, ان کے حقوق کا تحفظ بھی کریں, ان کو عزت بھی دیں. آپ یقین کیجئے آپ کا معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کی کیسی عزت ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے ہاں خواتین کی عزت نہیں کی جاتی, بالکل کی جاتی ہے, لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ کاروکاری کرتے ہیں. کاروکاری کے کیسز لاڑکانہ میں اس وقت سب سے زیادہ ہیں. 80 کیسز ابھی کچھ مہینے کے اندر 80 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس میں سب سے زیادہ لاڑکانہ میں ہوئے. ہمارے سندھ کی حالت سب سے زیادہ مخدوش ہے. خواتین کو ان کے حقوق دینے کے حوالے سے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ہیلتھ کی جو منسٹر ہے عذرا پیچو ہے, وہ خاتون ہے, لیکن یہاں پہ کوئی پراپر سہولیات یہاں پہ خواتین کو نہیں دی جاتی, یہاں پہ بچوں کو نہیں دی جاتی. یہاں پہ خواتین جب ان کے ڈیلیوری کے کیس ہوتے ہیں تو راستے میں مر جاتی ہیں, راستے میں دم توڑ دیتی ہیں. وہ کوئی جانور ہیں, وہ انسان ہے. اگر یہی ہوگا ایک ایسی جو ہم کہیں گے ہیلتھ منسٹر ہیں, تو ان کو خواتین کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. یہاں پہ ہاسپٹلز میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے. وہ خواتین ہر جگہ پہ ان کے ساتھ غلط ہوتا ہے, اور ہم اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے. آج انٹرنیشنل وومنز ڈے تھا. خواتین اس کے باوجود اٹھتی ہیں, اپنے آپ کو معاشرے میں فعال کردار ادا کرنا چاہتی ہیں. لیکن اگر ان کو گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی, اگر ان کو ہمارے معاشرے کے مرد سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ کیسے چلے گا آگے. آپ خود اس میں سوچیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے احترام میں اٹھ جایا کرتے تھے.
اور ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم نے ان کی طرح بننا ہے. ہمیں کہا گیا کہ ہم نے سیرت نبوی کو فالو کرنا ہے. اگر آپ کو فالو کرنا ہے تو آپ کو احترام بھی کرنا پڑے گا, تبھی معراج ملے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب آپ بات کر لیں اس کے بعد. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہمارے نزدیک نہ اسلام, نہ جمہور, نہ سیاست, عورت کی عزت کے بغیر یہ تمام تصورات جو ہیں یہ مکمل ہی عورت کے تصور کو عزت اور وقار دینے سے ہوتے ہیں. سیاست میں خواتین کا جو کردار ہے وہ بڑا معنی رکھتا ہے, جیسا کہ پاکستان کی تشکیل میں بھی خواتین کا کردار معنی رکھتا رہا. پاکستان میں فاطمہ جناح سے لے کر آج دیکھا جائے تو جو سابقہ وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں, وہ بھی اسلامی ملک کی پہلی وزیر اعظم بنی تھیں. پاکستان واقعی ماضی میں خواتین کو بھرپور کردار دیتا رہا ہے جب ہمارے لیڈر عمران خان کا دور تھا, لیکن آج سخت دور ہے, آج زبان بندی کا دور ہے. اس کے باوجود خواتین جو ہیں وہ بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں اس جد و جہد میں. جہاں سیاست میں خواتین کی زبان بندی کی جا رہی ہے, وہاں پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں وہ کسی بھی خوف اور ڈر کے بغیر, دیکھیں عزت وہ کانچ ہوتا ہے جس کا سب کو ڈر ہوتا ہے, لیکن آج ہر طرح کے وار کا مقابلہ جو ہے وہ ہماری جو سیاست میں موجود بہنیں پاکستان تحریک انصاف کی وہ کر رہی ہیں, اور ہم سب ان کی زبان ہیں, ہم سب ہیں جو اس کا شکار ہو رہے ہیں اور ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم رک نہیں رہے. صحافت پہ بھی مشکل دور ہے, خواتین کے لیے بھی مشکل دور ہے, اور جمہور کے لیے بھی یہ دور مشکل ہے. حالانکہ ہمارا مذہب ہمیں مکمل تحفظ اور آزادی دیتا ہے ان چیزوں کی. دیکھا جائے تو قدیم معاشرے میں بھی سب سے کامیاب نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, جو کہ کاروبار میں جو سب سے بڑا نام تھا مرد و عورت میں وہ ان کا رہا. ان کی خدمات اسلام کی ترویج کے لیے بھی ناقابل فراموش ہیں, اور ہم ان کے شعائر پہ چلتے ہیں. دیکھا جائے تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو احادیث ہیں جو ترویج ہوئی ان میں سب سے بڑا نام جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. تو سنت کو پریویل بھی کرانے میں ان کا اپنا ایک کردار رہا ہے, اور ہم جو ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. اور اس معاشرے میں جو کہ دور جاہلیت کا تھا اس میں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام کو بے شمار اہمیت دی. لیکن آج جو اسلام کے نام پر بھی جو سیاست کرتے ہیں, جیسے کہ مولانا فضل الرحمان, انہوں نے خواتین پر سب سے بڑا وار کیا. انہوں نے کھلے عام جو ہے وہ خواتین کو جو ہے وہ تنقید کا نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ ان کی عزت پر بھی انگلی اٹھائی, اور یہ پورے پاکستان کی خواتین کے لیے کہا گیا تھا, سر عام کھلے عام. ہمیں سب کو یاد ہے کہ وہ کیا الفاظ ہیں. اور آج اس پلیٹ فارم پہ جو کہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ہے, میں تمام پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے علاوہ پاکستانی خواتین کے بہاف پر بھی شدید مذمت کرتی ہوں ان الفاظ کی. اور ہم نہیں بھولیں گے کہ کس طرح مذہب اور سیاست کو وہ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. سیکنڈلی دیکھا جائے تو جب ہمارا دور تھا, جو پاکستان تحریک انصاف کا دور تھا, تو بے شمار قوانین بنائے گئے جن سے خواتین کو تحفظ بھی فراہم ہوا, ان کی مشکلات بھی حل ہوئیں. جو ان میں سے دیکھا جائے تو کرمنل لاء کی جو امینڈمنٹ تھی وہ خواتین کے لحاظ سے, جس میں پرو ویمن جس کو کہا جائے, اس میں جو وہ امینڈمنٹس ہیں وہ ہم نے کی. اس کے علاوہ لیگل ایڈ کے لیے بھی خواتین جو امینڈمنٹس ہے لیگل ایڈ ایکٹ میں, وہ بھی خواتین کے لحاظ سے اسے انہانس کیا, وہ ہمارے دور میں ہوا. اس کے علاوہ ٹرانسجینڈرز کو بھی جو پروٹیکشن ہے وہ ہمارے دور میں جو ہے قانون اس کے اوپر پاس ہوئے. مسلم فیملی لاء ایکٹ, اس پر بھی جو کام ہوا خواتین کو مد نظر رکھتے ہوئے اور امینڈمنٹس ہوئیں جو کہ امپلیمنٹ ہو معاشرے میں. دیکھیں قانون بنتے ہیں, آئین میں بھی بنیادی حقوق حاصل ہیں ہمیں, لیکن ان کو امپلیمنٹ کرنا, ان پر عمل کرنا جو ہے وہ ریاست کا کام ہوتا ہے.
بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج موجودہ ریاست جو پاکستان میں ہے وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے میں، ان کے خلاف مظالم روکنے میں۔ سب سے بڑی دہشت گردی تو میں کہتی ہوں کہ یہ آج کے دور میں مہنگائی ہے، جس میں سب سے زیادہ عورت پستی ہے۔ اور آج یہ دیکھا جائے تو اس مہنگائی کا عروج ہے پاکستانی کی تاریخ میں، جو پاکستان کی قیام سے لے کے آج تک ایسی بدترین مہنگائی کبھی نہیں ہوئی جب خواتین اپنے بچوں سمیت خودکشی پہ مجبور ہو گئی ہیں۔ اور اس کا جو تدارک ہے دیکھیں وہ ہم سب کو مل کے کرنا ہے، لیکن آواز اٹھانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایسی صورت میں میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ہماری صدر کنول شوزے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہیں، ان پر ہر طرح کے کاری حملے ہوئے لیکن وہ چٹان کی طرح کھڑی رہیں۔ اور اس کے علاوہ میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ہماری شہید زہرا آپا کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام خواتین کو جو تمام یہ جو شیلنگ ہوئی، جو ایک پروٹیسٹ کے اوپر کھڑی ہوئی تھی اپنی آواز اٹھانے کے لیے، پرامن احتجاج کرتی ہیں سیاست کے اندر، جو کہ ہمارا بنیادی حق ہے، مگر ہم پر گولیاں بھی چلائی گئیں کراچی میں بھی، ہم پر جو ہے ربڑ بلٹس بھی فائر ہوئیں، ہم پر ایکچوئل بلٹس بھی فائر ہوئیں، اور ایکسپائرڈ شیلنگ کا اسٹاک کراچی میں رکھا ہوا تمام کا تمام ہم خواتین پر ختم ہوا تھا ان کا۔ لیکن ہم ڈرے نہیں، ہم پیچھے بھی نہیں ہٹے، اور ہم آگے بھی بڑھتے رہیں گے۔ ہم جمہوریت کو اور سیاست کو ہم وہ معنی دینا چاہتے ہیں جو کہ پاکستان میں آج تک نہیں دیا گیا۔ میری گزارش ہے تمام خواتین سے کہ وہ جوق در جوق جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور ہو بھی رہی ہیں، خدا کا شکر ہے کہ ہو بھی رہی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو فرعونیت والی جو حکومت ہے یہ ہمیں ہماری آواز بلند کرنے کا اور ہمارے حقوق کو لے کر چلنے کا موقع دے۔ میں پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا دور تھا تو جو پروگرامز لانچ ہوئے، احساس کیش، کامیاب جوان، اپنا گھر، اور ایسے صحت کے پلانز، اس میں بے شمار یہ سارے پلانز ہیں، اس میں صفحے اول پر جو اپلیکیشنز کو شفاف نوعیت پہ فوقیت دی جاتی تھی وہ خواتین کی اپلیکیشنز کو دی جاتی رہی۔ خواتین کا دور جو تھا وہ ترقی یافتہ دور تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں، اور آج پاکستان کی عوام جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ووٹ کی طاقت کے ذریعے، جس میں پھر میں کہتی ہوں کہ 50% جو ہے وہ ہمارے ووٹس ہیں، وہ خواتین کے ووٹس ہیں۔ اگر ریگنگ نہ ہو، اگر بے ایمانی نہ کی جائے، جو کہ صوبہ سندھ میں بہت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے، ہر ریاستی مشینری جو ہے وہ الیکشن کے دوران ووٹس کو، جو سچے ووٹس ہیں ان کو کینسل کرنے کی فکر میں رہتی ہے، اور بے ایمانی کی سیاست کو فروغ ملتا ہے، تو خواتین کی ہی طاقت سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دوبارہ برسر اقتدار آئے گی۔ اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ کاروکاری کا جو ہے سنسار بھی آج عورت ہو رہی ہے، قید میں ہے، جو باؤنڈڈ لیبر ہے اس میں سب سے زیادہ بڑی تعداد سندھ کے اندر جو ہے وہ خواتین کی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے تمام مظالم جس میں زیادتی بھی ہے، جس میں اغوا بھی ہے، اس کا شکار جو ہے خواتین کو بنایا جاتا ہے۔ لیکن اب جیسے کہ رباب کا کیس ہے، رباب کا کیس آپ دیکھیں، پورے سندھ کے خلاف جو ہے وہ اس نے بے نقاب کیا ہے اور وہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے۔ ہم ایسی عورتوں کو جو ہے وہ ہم آگے لانا چاہتے ہیں، ان کے حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں، اور وہ واحد جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف ہے۔ شکریہ۔ ایک بات میں آخر میں کرنا چاہوں گی جو بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہ انٹرنیشنل وومنز ڈے کے حوالے سے کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ مریم نواز کے پروڈکشن ہاؤس نے یہ اوچے ہتھ کنڈے آزمانا شروع کر دیے ہیں کہ خواتین کی تحریک انصاف کی خواتین کی کردار کشی کی جا رہی ہے، ان کی فونز کو ریکارڈ کر کے یا پھر ان کی آوازوں کو امیٹیٹ کر کے ان کو اس طرح سے عمران خان سے پیچھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خواتین کسی طرح سے وہاں سے ہٹ جائیں، کیونکہ خواتین ان کی اس وقت حفاظت کر رہی ہیں، اور ان کو انہوں نے ان کے جس طرح، کیونکہ یہ ان کی ہسٹری ہے، پی ایم ایل این کی، نواز شریف کی ہسٹری ہے کہ اس نے جو خواتین کی جو ہماری یہ پاکستان کی پرانی لیڈرز تھیں ان کی بھی تصویریں پھینکوائی تھیں، ان کا طریقہ گندہ ترین ہے سیاست کرنے کا، ہم اس کی بے حد مذمت کرتے ہیں، اور ان کی بیٹی کو عقل کرنی چاہیے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے مریم نواز
کہ آپ نے یہ اونچا ہتھکنڈا آزمایا کہ خواتین تحریک انصاف کی جو ہیں، جو آپ کو کبھی نصیب بھی نہیں ہوں گی، ایسی خواتین، ایسی ورکرز آپ کو کبھی نصیب نہیں ہوں گی. آپ کو نہیں پتا کہ یہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے خان صاحب کے ویژن کے اوپر سڑکوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں. ان کو یہ اپنے گولیاں کھانے کو تیار ہیں. اس وقت یہ اس طرح کی خواتین ہیں، ان سے ڈریں. یہ کردار کشی کرنے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی. آج انٹرنیشنل وومن ڈے پہ میں یہ پیغام دیتی ہوں کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آئندہ تحریک انصاف کی خواتین کو کسی نے کوئی بات نہیں کرنی اس طرح کی کہ وہ اپنی سیاست سے پیچھے ہو کے دبک کے گھروں میں بیٹھے. ایسا نہیں ہے دبک کے گھروں میں بیٹھیں گے آپ، کیونکہ ہمارے کردار صاف ہے الحمدللہ، اور ہم کھڑے ہوتے ہیں جا کے اپنے ملک کے لیے. ہمیں سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں اور ہم اسی طرح کرتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کے سوال ابھی